अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अमेरिकन उर्दू डॉट टीवी की जानिब से हमारे प्रोग्राम मेहमान ह्यूस्टन में आपका खैर मक़दम है और आपका मेज़बान मजीद अख्तर हाज़िर खिदमत है। जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। तो ये पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक गूंजता हुआ ये शेर, और इस शेर के खालिक हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और मैं इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। रहमान फारिस साहब। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें नवाजता है, और ऐसा नवाजता है कि क़रिया क़रिया, गाँव गाँव, और पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, एशिया से लेकर कनाडा और अमेरिका तक उनकी शोहरत का एक शोर मच जाता है। रहमान फारिस हमारे नौजवान शायरों में ऐसा ही एक नाम है, और आज हमारी खुशकिस्मती के बेइंतहा मसरूफ़ियत के बावजूद खींच खांच के हम इन्हें यहाँ स्टूडियो में ले ही आए हैं, ताकि आपके साथ इनसी कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ तारुफ हो जाए, और कुछ इनसे कलाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। रहमान फारिस, आपका बहुत इस्तक़बाल है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद भाई। अमेरिकन उर्दू डॉट टीवी के तवस्सुत से मैं तमाम सामाईन, तमाम नाजरीन का शुक्रगुज़ार हूँ, आपका ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। आपके जुमलों, चुटकुलों, लतीफ़ों और बरजस्ता वाक़यात से तो हम लोग लुत्फ़अंदोज़ होते ही रहते हैं। आज इंटरव्यू पर भी बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। नहीं इंशाअल्लाह, ये तो मैं बहुत सीरियस रहूँगा। आप ज़्यादा देर तक सीरियस रह नहीं पाएंगे, जैसा आपका मिजाज और तबीयत है। मुझे अंदाज़ा है। ये भाई इनका जो है बहुत नौजवान है माशाल्लाह, दिखते भी नौजवान है। मेरे ज़रा से बाल गिर गए, लेकिन कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है हमें। बिल्कुल। अच्छा, तो बात यह है कि गज़ल कही और ठोक बजा के कही। हमारा इनका तारुफ शायरी से, तो और आज की बात नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया। तो गज़ल के अलावा नज़्म भी आपका मैदान, नज़्म भी कही। फिर आप ज़रा सा अपना कल्चर हमारा ज़ाहिर है कि मज़हब की तरफ जाइए तो सलाम, मनक़बत, नात और मरसिया, तवील मरसिया कहा इन्होंने। कितने बंद हैं? 99 बंद हैं। 99 बंद का मरसिया। मैं बतलाइए आप, इतना वक्त कम होता है, वरना कितने ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनसे सुनते हैं हम। तो फिर इन्होंने तराजुम भी किए, और पाब्लो नेरूदा जो फैज़ साहब ने हमें पाकिस्तानियों से इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्हें उनकी कई 100 नज़्मों का तख़रीर, जी 100 नज़्मों का तख़रीर, उसका ख्याल कैसे? पाब्लो नेरूदा इज़ अ नोबेल लॉरिएट, और उनकी किताब थी सीएन सोनेटोस दी अमोर, जो कि इस वक्त तक उर्दू या किसी भी ज़बान की तारीख़ में बिकने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। सीएन सोनेटोस दी अमोर। तो मुझे उसके तर्जुमे का ख्याल इस तरह आया कि अब्बास ताबिश साहब हमारे दोस्त, मुर्शिद और रहनुमा हैं, एक बड़ा फादली फिगर। उनका एक मिसरा था जिसकी ज़मीन बड़ी ख़ासुल ख़ास थी, और यादों, नॉस्टैल्जिया के हवाले से बहुत ज़्यादा वो इन थी। मैं अमूमन मंजूम तर्जुमे करता हूँ। जी। तो मंजूम तर्जुमों में मैंने उसको पहले सोनेट से स्टार्ट किया, देन आई टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल बाय ओपनिंग अप। फिर मुझे अमजद साहब ने कहा कि आप खुल खेलिए, और आप अपना इसकी हैयत भी बदल दीजिए, चाहे आप आज़ाद नज़्म कहिए, मुखम्मस में कहिए, मुसद्दस में कहिए। जी, तो अमजद साहब का ये कहना था कि पाब्लो नेरूदा की नज़में जो हैं वो उनके तराजुम अपने अंदर भी नज़में हैं। वाह 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 वाह। तो वो मैंने 100 नज़मों का मोहब्बत की। ये जो है कि सीएन सोनेटोस दी अमोर, तो यानी 100 प्यार की नज़में, मोहब्बत की 100 नज़में, ये बनती है बात। फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक लोग जो किसी भी शोबे से मुंसलिक हों, ठीक है ना, जैसे आप अदब से, शायरी से मुंसलिक हैं, उनकी तशफ़ी शायद नहीं होती। तो वो कोई मुसव्वरी करता है, कोई मुजस्समा साजी करता है, कोई ऐसा शौक भी है। जी बिल्कुल है, और आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। वो कुछ सूरत हाल इस तरह की होती है कि पाकिस्तानी ख़ास तौर पे सोसाइटी में और पेरेंटल प्रेशर में कुछ शौक़,
کچھ جذبے، کچھ کیفیات اور کچھ ٹیلنٹس، کچھ ہنر، کچھ فن عموماً دبے کے دبے رہ جاتے ہیں. ہمارے اندر بھی اللہ نے ایک ایسا ہنر عطا کر رکھا تھا کہ جس کو موسیقی کہتے ہیں. تو بچپن ہی سے ہارمونیم اور PSR 500 کی بورڈ ہوا کرتا تھا، بجایا کرتے تھے اور اپنے کالج بینڈ کے لیڈ ووکلسٹ بھی تھے. لیکن یہ کہا گیا کہ بچے کو، لڑکے کو ڈاکٹر انجینئر ہونا چاہیے، سول سروس میں جاؤ، ایئر فورس میں جاؤ، جیسے آپ کے مضمون میں کہا گیا. تو بچے کو وہ جو ہے وہ ورڈ خاص ہوتا ہے، خان صاحب نہیں بننا. تو بہرحال جب اللہ نے ایک خاص پوزیشن عطا کر دی تو پیرنٹس کو اس کے بعد تو کوئی اعتراض نہیں. تو ہم نے وہ اپنا جاری رکھا. پہلی کمپوزیشن کی علی ظفر ہمارے مشہور سنگر ہیں، کون نہیں جانتا. ان کی ایک اس پہ یوم مزدور پہ ایک گیت تھا جو میں نے کمپوز کیا، میری پہلی کمپوزیشن تھی. اب میرے پاس اپنی غزلوں اور نظموں اور گیت نگاری کے حوالے سے 11 ایسی کمپوزیشنز ہیں جو بہت جلد ریلیز ہوں گی. تو آپ کو تو ہمیں سامعین کی صف اول میں بٹھا کے سنانے کا اتفاق بھی اور ہو چکا ہے، شرف حاصل ہے. یہ حیرت ناک پہلو جو ان کی شکل، ان کی شخصیت کا، اور بہت مثبت اور بڑا شاندار، تو ایسا خوش آئند، میں خود بھی حیرت میں تھا رات، اور میں نے کہا میں اس میں آپ کو ضرور شریک کروں. اچھا، کلاسیکس کو بھی پڑھا؟ جی، میرا شاعری کے مطالعے کا سفر الٹا شروع ہوا تھا. اس کی ابتدا اور آغاز کلاسک سے ہوا. کہتے یہ ہیں کہ آپ اگر لانگ جمپ کرنا چاہتے ہیں تو جس قدر پیچھے دور سے دوڑ کر آئیں گے اتنا ہی تیز جمپ کر سکیں گے. کمان میں تیر کو جتنا پیچھے کھینچا جائے گا اتنا ہی وہ آگے سفر کرے گا. کرار کی یہی صفت ہے. واہ، ایگزیکٹلی. اور فاسٹ بالر جو ہے وہ جتنا پیچھے سے دوڑ کے آئے گا اتنی تیز بال پھینکے. تو ہم بھی پیچھے سے دوڑنا شروع ہوئے. بالکل. تو اساس ہے بھائی، بالکل اساس ہے. فاؤنڈیشن، لفظوں کو برتنا آتا ہے، زبان، محاورہ، روزمرہ، یہ ساری چیزیں کلاسکس نے کیا نہیں کیا. کیا کہنے آپ. اور پھر آپ جو ہے اس میں ایک جدت کا پہلو آ جاتا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ وہ نہیں سوچ سکتے جو آپ جیسے روشن دماغ سوچتے ہیں. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. کس سے زیادہ متاثر ہوئے؟ ایک ہی نام ہے، سٹارٹ تو اور انہی سے کیا اور وہیں پہ اٹک کے رہ گئے. خیر پڑھا تو سب کو، لیکن یہ ہے کہ امیر خداوند سخن ہیں، خدائے سخن ہیں. ان سے آگے مجھے کیفیات میں خاص طور پہ اداسی، غم اور بعض اوقات تحیر، حیرت اور حسن و جمال کی ایستھیٹک سینس کو ڈسکرائب کرنا مصرے میں مجھے میر سے آگے کوئی نہیں نظر آتا. میر ہی ہیں، میر ہی ہیں. ہاں، کیا کہنا ہے. میر، دونوں میر، میر کارواں ہیں، میر انیس ہوں یا میر تقی، کوئی شک نہیں. کیا بات ہے. اچھا، ماضی قریب کے شعراء میں؟ جی، ماضی قریب میں ہم نے جو جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہ ناصر کاظمی تھے، احمد فراز صاحب تھے، اس کے بعد ادم تھے، اور پروین تھیں، پروین شاکر، مجید امجد تھے. تو ہمارے اپنے عصر حاضر میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آبروئے غزل عصر حاضر میں غزل کا بہت چست ترین مصرع کہنے والے عباس تابش کے عہد میں زندہ ہیں. تو ان سے بہت کچھ سیکھنے، آمین، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میری ابھی جو بلکہ انشاءاللہ آگے گفتگو بھی ہوگی، یاد آباد جو کتاب ہے وہ ان کے ایک مصرے پہ لکھی ہوئی 72 غزلیں ہیں. اس کی بھی بات کرتے ہیں. ہاں ہاں. اچھا، تعلق لاہور سے ہے؟ جی، لاہور. تو پنجاب، اب ساتھ ہی سرائکی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، تو اس میں بھی کچھ کہا؟ جی، میں نے بالکل حال ہی میں اس طرف توجہ کرنا شروع کی ہے اور پنجابی کچھ چیزیں، غزلیں اور نظمیں کہی ہیں. تو ابھی اس قدر سٹاف تو نہیں ہوا کہ یہ چورن تھوڑا کم ہے میرے پاس ابھی. نہیں لیکن یہ ہے کہ ہو جائے گا. میں تو اسے چورن نہیں کہوں گا، یہ رحمان، یہ صلاحیتیں ہیں ماشاء اللہ، یہ صلاحیتیں. کیونکہ آپ کی کتابیں میں پڑھتا رہا ہوں، آپ کی غزلیں شروع زمانے سے میری نظر میں جب سے عباس نے تعارف کرا، عباس تابش نے تعارف کروایا آپ کا، شکیل جاذب کا، قمر رضا کا، تو میں مطالعہ ضرور کرتا ہوں اور میں پھر اپنے نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ آپ کا جملہ وہ کہ جب تب ریڈ اور بلو میں ہوا کرتی تھی غزلیں، وہ کمال جملہ تھا، مضمون آغاز تھا فیس بک کا. تو اس وقت سے جو ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. عربی فارسی کا کوئی بیک گراؤنڈ؟ جی، عربی کے حوالے سے اور فارسی کے حوالے سے میں بیدل اور حافظ اور خیام اور رومی ان سے بہت متاثر رہا ہوں، اور ان کو آج تک میری ایک طرح سے بیڈ بک جو ہے وہ دیوان حافظ ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ جتنا تغزل، جو موسیقیت اور جو غنائیت حافظ کے ہاں ہے وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو. تو مصرے کی کرافٹ اور بنت
اور الفاظ کی نشست و برخاست کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کمال ہے وہ تو ایک کمال کے لیول پر ہے. جی واہ واہ واہ, وہ لطف آ رہا ہے بھائی. نون میم راشد جی راشد تو پھر فیض صاحب کی نظم کے امام ہیں. فیض صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ دو نام تو ایسے ہیں کہ جو اسٹیچر اپنے اپنے طور پر الگ رکھتے ہیں, شناخت پہچان رکھتے ہیں. تو ان کو جو مصرے کا ٹھیک درست اور گہرا پارکھ جو ہے وہ فیض صاحب اور راشد کو اگنور کر کے نہیں گزر سکتا پاکستان. آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. جی بالکل آگے نہیں بڑھ سکتے. ماشاء اللہ. اب یار اپنی غزل سے کچھ سناؤ, سوال تو چلتے رہیں. جی جی میں دو چار شعر کچھ پیش کرتا ہوں, دو تین شعر پیش کرتا ہوں کہ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے, ہائے ہائے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے, میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے, میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے, کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی, کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. تو آپ کا سگنیچر شعر ہے کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. لیکن یہ پھر پڑھ دیجیے. واہ واہ واہ. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. مختصراً یہ بات میں احمد مشتاق صاحب کے شہر میں اس وقت حاضر ہوں, ہیوسٹن میں, جو عصر حاضر میں بہت بڑا, سب سے بڑا نام ہے. انہوں نے ایک بات 4-5 برس قبل یہ شعر سن کے کہا کہ اس شعر کو موت زندہ رکھے گی. تو مجھے تب سمجھ میں نہیں آیا, بعد میں پتہ چلا میانی صاحب کے قبرستان میں یہ شعر مجھے کتبوں پہ نظر آیا. سچن ٹینڈولکر ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ٹویٹ کیا, دلیپ کمار فوت ہوئے تو دوردرشن پہ چلا, عرفان خان فوت ہوئے تو ہندوستان ٹائمز نے ہیڈ لائن بنائی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کسی کریئر کی کہانی, کسی زندگی کی داستان یا کسی بھی کوئی سٹوری ختم ہوتی ہے تو شعر پھر سے یہ زندہ ہو جاتا ہے. شعر سفر کرتے ہیں اور اس میں خالق پیچھے رہ جاتا ہے, عموماً تخلیق آگے نکل جاتی ہے. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت اشعار سنائے آپ نے. اور نظم, اگر کوئی چھوٹی سی نظم ہو. نظم اصل میں طویل نظمیں میں کہتا ہوں, یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دو لائنیں یاد ہیں اس کی. شہربانوں کے لیے ایک نظم, شہربانوں ہماری بیگم ہی کا نام ہے. جی جی ماشاء اللہ. تمہیں جب دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں پہ رنگوں کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں, تمہیں سنتا ہوں تو مجھ کو قدیمی مندروں سے گھنٹیوں اور مسجدوں سے ورد کی آواز آتی ہے. سبحان اللہ. تمہارا نام لیتا ہوں, بہرحال یہ یاد نہیں مجھے کمپلیٹ نظم ہے. تو جی تو یہ ایک ایسی نظم تھی جب ہماری کورٹشپ چل رہی تھی, تو اس وقت یہ نظم ہمیں انہیں بہلانے پھسلانے میں, اس کے بعد تو آدمی وہ دہی لے آنا اس میں لگ جاتا ہے. جی جی جی, وہاں پہ شاعری کہاں ہوتی ہے. بالکل. اور یہ ہوتا ہے کہ ایسی دہی لے آئے. اچھا, ماہیت پر آئیں اور اظہار خیال پر آئیں تو غزل آپ کی پہچان بن گئی. جی غزل پہچان بن گئی. اچھا, اس کے علاوہ نظم ہے, قطعات یا رباعی وغیرہ. جی اچھا, وہ عشق بخیر جو میرا پہلا مجموعہ تھا, اس کو پروین شاکر نیشنل ایوارڈ فار دا بیسٹ پوئٹری پبلیکیشن آف 2019 سے بھی نوازا گیا. اس میں نے تنوع اور ڈائیورسٹی کا خیال رکھا, یعنی غزل, نظم, قطع, رباعی, منظوم, سفرنامہ, چھوٹا سا منا سا مرثیہ, سلام, نوحہ, منقبت, یہ سب چیزیں اس میں شامل تھی. تو ایک طرح سے میں نے کوشش کی کہ اللہ نے اگر مصرے کی کیفیت عطا کر رکھی ہے تو اس تاثیر کو مختلف اصناف سخن میں ٹرائی کیا جائے. میں نے تو یہ دیکھا کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنی مشق ہو گئی ہے کہ مصرع ڈھلا ڈھلایا جیسے آتا ہے نا, اور جلدی اور بہت خوبصورت. یہ میں نے یاد آباد کا بڑا گہرا مطالعہ کیا. جی جی, آپ کا مضمون اس بات کا ہے نہیں شاید. میں یہ کہ اگر ایک ردیف میں 500 اشعار کہنا تو یہ جو ہے نا اسد اللہ خان قیامت ہے. جی, تو اب آتے ہیں یاد آباد کی طرف. جی, کہ بہت منفرد تجربہ, اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں, کب خیال آیا, کب کام شروع کیا, کتنا عرصہ لگا. جی, میں نے اگین جیسے ذکر کرنا میں چاہ رہا تھا, یاد آباد کے حوالے سے میں شروع میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ عباس تابش صاحب کا ایک مصرع تھا, گئے دنوں میں عجب لطف اٹھایا کرتا تھا. تو مجھے کسی زمانے ہیوسٹن میں ہی اس کا وہ ہوا کہ اس کے اوپر نوسٹیلجک غزل مسلسل کہی جا سکتی ہے. مجھے اللہ کے خاص کرم سے اور عنایت سے ایک لمبی سانس عنایت ہوئی ہے کہ آپ کا سانس نہیں پھولتا. 99 بند بھی مولا نے عطا کیا مرثیے کے. اور یہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنے تمام ادوار زندگی کو ایک ایک غزل میں سمونے کی کوشش کروں گا, اور ساتھ میں ان تمام کرداروں کو غزل میں واپس لے کے آؤں گا کہ جو ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے سے متروک اور غزل میں مقتول قرار پائے. تو ان کو میں نے ایک طرح سے رائج کرنے کی کوشش کی. مثلاً ڈاکیا, کوچوان, تانگے بان,
ماشکی، فیض صاحب یاد آ گئے، حلوائی، یہ سب وہ کیریکٹرز فیض صاحب نے ایک نظم میں ان کو لیا ہے، جی بالکل، ان سب کو سلام کا جو ہے وہ، اور یہ جو ہے کہ ایک نظم ہے جی جی، تو بہرحال لیکن یہ تو بہت کمال، کیونکہ اس کو جہاں سے کھولیں اور بڑی تازگی ماشاء اللہ، یعنی کہ پہلے میں نے سرسری دیکھا اور پھر میں تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، کچھ شاعری میں کسی سے اصلاح لی؟ جی شروع میں جب ہم لوگ جب میں شاعری کی طرف آیا تو جیسے شاعر کے حوالے سے کہا جاتا ہے تلامیذ الرحمان ہوا کرتے ہیں، بہت چھوٹی سی عمر میں پڑھا کرتا تھا میں سب۔ اس زمانے میں بھی ہمارے پاس مختلف شعراء کا رجسٹر بنایا ہوتا تھا، چنیدہ چیدہ سلیکٹڈ اور چوزن اشعار کا، اور جیسے میں نے بتایا کلاسک سے لے کے آخر تک تابش صاحب کا بھی ہوا کرتا تھا۔ جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی 2005-6 میں ان سے اور شکیل جاذب سے، تو انہوں نے کہا یار ہے منڈا ساڈا شاگرد ساڈا دوست ہونا چاہیے ہے، تو وہ وہاں سے پھر ایک گفتگو کا اور شعر پر انہوں نے مجھے کہا کہ تم 3 مہینے کے لیے ابھی غزل مت کہو، یہ شعر شور انگیز پڑھو شمس الرحمان فاروقی کی۔ آپ یقین کیجئے کہ اس کتاب کے مطالعے نے میری شعری نظریہ اور شعری ساخت کے حوالے سے جو آئیڈیالوجی تھی وہ بدل کے رکھ لی۔ دیکھیے میں یہاں ناظرین آپ سے ایک سیکنڈ لوں کہ اب یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ نہیں بھی یہ ہماری اپنی قابلیت تھی، ہم نے شعر کہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مصوری ہو، شاعری ہو، کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے لیڈر، کوئی ایک جو آپ کو بتاتا ہے۔ ہمیں لوگوں نے بتایا، ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا، فراز صاحب سے میں بڑا متاثر، انہوں نے بتایا کہ بھائی کون کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون کون سی کتاب بیڈ سائڈ پہ رکھنی ہے، سمجھے، جن میں نور محمد راشد بھی تھے۔ نور محمد راشد کو ایسے پڑھا کرو جیسے قرآن کو پڑھتے ہو صبح۔ کیا بات ہے، تو یہ جب تک ایسی ہدایتیں نہ ہوں تو انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ اور میں اتنا متاثر ہوا آپ کے اس اعتراف سے، ایک بڑے شاعر کو بھی خراج عقیدت ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے، بالکل ان کا تذکرہ ہو۔ اور جس طرح مسلسل مجید بھائی گفتگو سے وہ ماحول ہمیں دیا جاتا ہے عباس تابش کی محفل میں کہ شعر پر نہ صرف یہ کہ گفتگو ہو، مصرے کی کرافٹ کے حوالے سے مختلف جہات پر گفتگو ہو تاکہ سیکھنے کا عمل جاری رہے۔ صحبتیں جو ہیں وہ ان سے ہی سیکھتا ہے آدمی، انہی سے سیکھتا ہے ماشاءاللہ۔ اور لاہور تو بڑا زرخیز ہے بھائی، جی بالکل، پاکستان سے پہلے سے تو قیام پاکستان سے پہلے سے تو ماشاءاللہ یہ بڑا لطف آ رہا ہے۔ اچھا، کچھ خانگی زندگی کے بارے میں بتائیے بچ بچا کر۔ اب وہ ایکسٹرا کریکولر جو ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن کریکولم کے نصاب اور سلیبس کے اندر رہ کے جو ہے وہ میں بتایا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آئی ایم میرڈ ود ماشاءاللہ 3 kids اور وہ لاہور ہی میں سیٹلڈ ہیں۔ جی جی الحمدللہ، اللہ ان کے بخت و مقدر نیک کرے۔ تو یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی کہ جس میں آپ کو رشتوں سے محبت اور اپنائیت اور خلوص عطا ہوا خدا کی طرف سے، تو وہ اس کو اپریشیٹ کرنا اور شکر گزار رہنا اور گریٹیٹیوڈ کرتے رہنا بہت بہت ضروری بات ہے۔ بالکل بالکل۔ ناظرین یہاں میں اپنی غفلت کا ذکر کروں کہ میں اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا انہیں دیکھ کر، اور میں نے محبت سے بس ان کی شاعری پہ گفتگو شروع کر دی۔ ویری اکامپلشڈ ینگ مین، انہوں نے تعلیم مکمل کی، ایئر فورس میں ملازمت کی، پھر CSS کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر لگے، اب کمشنر ہیں ماشاءاللہ۔ جی بہاولپور میں کمشنر ہے۔ بتائیے، یہ ینگسٹ کمشنر ہے، گینس بک میں بھی آئے گا، میں کوشش کر رہا ہوں۔ جی جی بالکل۔ تو یہ بہت قابل آدمی۔ اور کتنی کتابیں ہیں اب تک؟ میرا 3را مجموعہ ہے جس پہ آپ کے مضمون سے اس کے قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، یاد آباد کے عنوان سے ایک ہی زمین میں 72 غزلیں، جس میں سے 52 شامل کی ہیں، اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ جی جی، اور 20 جو ہیں وہ ابھی ہلکی آنچ پہ لگا کے رکھ چھوڑی ہیں کہ دیکھیے 6 ماہ بعد نکال کے دیکھیں کہ میرا کوئی دم ہے کہ میرے سوخت نہیں ہے۔ نہیں تو نہیں اس کو پھر نیکسٹ ایڈیشن میں ایڈ کر جی جی بالکل بالکل انشاءاللہ۔ یہ ایک عجیب تجربہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی زمین میں، یعنی سب ہم قافیہ اور ایک ہی ردیف، اور 500 کے اوپر شعر کا نا آسان کام نہیں ہے بھائی۔ تو یہ انہوں نے جیسا کہا کہ لمبی سانس اللہ نے عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے اس سانس میں، اور آپ مزید کہتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اوائل عمر میں جنہیں شہرت مل جائے وہ بہت
लंबी दौड़ तक वो खुदा न खास्ता फिर आगे चलकर उसको निभा नहीं पाते, यानी अपना ग्राफ खुद ही इतना बुलंद हो जाता है। आपको भी ये चैलेंज होता होगा जी, क्या डेफिनेटली। मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, एक ये बहुत झिझक होती है। बहुत रेलेवेंट आपने सवाल किया है। और ये शुरू में ही हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें शकील जाजिब जैसे, आप जैसे, अब्बास ताबिश साहब जैसे सीनियर साहिबान का साथ मुयस्सर आया कि जिन्होंने ये बताया कि एक ख़ास हद से आगे जब आपकी शोहरत निकल जाती है तो तब आपका फ़न और हुनर अपनी जगह, लेकिन साथ में आपका किरदार भी ट्रैवल करता है। यू बिकम अ कैरेक्टर इन विच people would either love or hate to relate to you. Exactly. तो आपको एक फनकार और आर्टिस्ट और शायर के तौर पर इसको साथ लेके चलना है। हाँ। और दूसरा ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप आगे तरक्की की तरफ मनाजिल तय करनी है, मदारिज तय करने हैं। एक खास थ्रेशोल्ड से नीचे आप आ नहीं पाते। और फिर अगर अल्लाह ने आपको मिलियंस के साथ एसोसिएट कर दिया है थ्रू सोशल मीडिया, आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, आप ओपिनियन मेकर बन रहे हैं, तो आप पे ये फ़र्ज़ अल्लाह की तरफ से आयद होता है कि आप उनकी तरबियत भी करें और उनको बताएं कि अरफा कलाम या आला शायरी किस लेवल पर होती है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का क्राउड अपने लेवल पे एक अलग बात है। किताब के हवाले से जब आप उनको डाइवर्सिटी देते हैं तो ये आप एक नस्ल की तरबियत कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मुझे हैरत होती है कि नौजवान बच्चे बच्चियों में कितना शौक है। जी जी, ये टीवी के प्रोग्राम्स में और हमें नज़र आता है। तो और उसकी आबियारी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके आबियारी और मुसलसल उसको, ये आपने बहुत अच्छा कहा। और कोई और बात करना चाहेंगे, मतलब इसे ओपन क्वेश्चन? जी जी, मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो दयारे गैर में हज़ारों मील दूर उर्दू मराकज़ से यहाँ उर्दू अदब की, उर्दू ज़बान की शम्में और कंदीलें और मशलें और दिए और चिराग रोशन करके बैठे हैं, तो आपका पैंडा पंजाबी का लफ्ज़ है वो हमसे बहुत ज़्यादा लंबा है। आपका एक एक मिसरा, मेरा ये ख्याल है कि हम लोगों के 10-10 मिसरों पे इसलिए भारी है कि आपको वो सोबतें मुयस्सर नहीं है, आपको वो माहौल मुयस्सर नहीं है, वो एम्बियंस, एटमॉस्फेयर यहाँ नहीं है। आप लोगों की यहाँ ना सरकारी ज़बान उर्दू है, ना घर की ज़बान उर्दू है, ना दफ्तरी ज़बान उर्दू है। तो इस मुआशरत और को आपने अलग मईशत के साथ रह के भी जोड़ के जो रखा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा, जितने भी हमारी शिकागो में मजालिस के लिए मैं हाजिर हुआ था, मुहर्रम की मजालिस, वो कभी अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। डैलिस में डॉक्टर्स का मुशायरा था और अब यहाँ पे, तो ये लोग जो हैं बहुत कदर मंजिलत के मुस्तहिक हैं। और बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो अब उन तमाम अहबाब के लिए कि जो हमारे कल्चर, सकाफ़त और अदब को, हमारे म्यूज़िक को दायरे गैर में चमकदार और आबदार रखते हैं, उनके लिए बाकायदा अब सिविल अवार्ड्स का भी आगाज़ किया है सिलसिले का। देखिए ना, ये अमेरिकन उर्दू .tv, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमारा नॉस्टैल्जिया है, हमारी सकाफत है, हमारी तहजीब है, तो वो बात तो आगे बढ़े ना। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए जब आप लोग आते हैं तो हम आप लोगों के गिर्द परवाना वार घूम रहे होते हैं। क्या बात है। क्योंकि ना वो सोबतें, हमें ये है कि वो खुशबू आ रही होती है ना, कि हमारी ज़मीन से आए, अब्बास आए, आप आए, क्या कहना है। तो ये और कोई भी आए, जाहिर है, तो बहुत मोहब्बतें यहाँ से मिलती हैं आप लोगों को। तो अच्छा, इस तमाम में एक बहुत ख़तरनाक पहलू जो है वो थोड़ा सा नख़वत या गुरूर का है, उसके बारे में कभी सोचा? वो एक चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ कि मरसिया कहते हुए बहुत एक तजुर्बा हुआ था कि मैंने सोचा मुहर्रम में 1.5 महीना बाकी है, तो मैं 72 बंद की नीयत की थी, तो पहले 34 बंद 3 दिन में हो गए, 4 दिन में। तो मेरे जहन में यूं ही ख्याल आया कि यार ये तो मसला ही कोई नहीं है। उसके बाद ऐसी कोई उस पर बंद लगा कि मैंने बहुत टक्करें मारी, सर कोशिश की, लेकिन वो एक मिसरा होके नहीं दिया। इफ्तिखार आरिफ साहब के पास हाजिर हुआ, उन्होंने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम मुआफ़ी मांगो। फिर बाद में पता चला जब ये हुआ है, मैंने ये सोचा, तो उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम रज़ा का कौल है कि जब मद्दाए अहले बैत मिदहत का इरादा करते हैं तो उनके अल्फाज हमसे परमिशन लेके, हमसे इज़्न और इजाज़त लेके उन तक पहुँचते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि 34 बंद आपने खुद कहे थे? ऐसे नहीं। तो उसके बाद उस तौबा के बाद, तौबा मुआफ़ी तलाफ़ी के बाद, मेरा वो मरसिया 99 बंद तक पहुंचा, 72 पे नहीं रुका। आजिज़ी का सफर, तो इसलिए आजिज़ी, एक 2 शेर में इस हवाले से पेश करना, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था। जी बेशक। वो है कि याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, इश्क में इज्ज मिलाएगा तो छा जाएगा। वाह वाह वाह। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। अल्लाह
یہ آپ نے افتخار عائد صاحب کا ذکر کیا، مولا انہیں سلامت رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ آمین اور طول عمر عطا کرے. آمین. کتنی خوبصورت بات انہوں نے بتائی، کتنی عاجزی. خوبصورت، اور اس میں کئی دہائیوں کا تجربہ بول رہا ہوتا ہے، کئی واہ. دہائیوں کی پڑھائی بول رہی ہوتی ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، تو یہ ایک بہت ہی کم ظرفی کی بات ہوتی ہے. بالکل. یہ انمول لوگ ہیں. جیسے امجد اسلام امجد گزر گئے، ساری دنیا دیکھی انہوں نے، عطا ہے کیا ہمارے کہنے دوست، عطا اللہ تو وہ قاسمی عطا نے صاحب، ساری زندگی سفر کیے، دنیا دیکھی، لیکن عاجز رہے. لیکن عاجز رہے، ابھی بھی عاجز رہے، عاجز رہے. ہم انہی سے آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ جیسے جو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور مرثیے کا اگر کوئی بند یاد ہو. جی مرثیے کا ایک بند سنا دیتا ہوں. جی بسم اللہ. مرثیے کا یہ شروع کے دعائیہ بند کے بعد جب سامعین کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے جو حاضرین ہے، تو اس پہ ہے کہ مولا یہ حاضرین ہیں دیوانے آپ کے، ہائے ہائے مولا یہ حاضرین ہیں دیوانے آپ کے، مست غم حسین ہیں مستانے آپ کے، روئیں گے شان سے جو ملیں شان آپ کے، پرواہ کسی کی کیوں کریں پروانے آپ کے، روئیں گے شان سے جو ملیں شان آپ کے، پرواہ کسی کی کیوں کریں پروانے آپ کے، ہوش و حواس و جان و جگر کھونے آئے ہیں، مولا سنبھال لینا کہ ہم رونے آئے ہیں. کیا کہنے. تو ایک تو یہ بتا رہا تھا میں بچوں کو کہ مسدس ایک اپنا فارمیٹ بڑا پاورفل، جی بڑا پاورفل فارمیٹ. آپ کو چوتھے مصرے میں اس میں اتنا تنتنا ہے. ایگزیکٹلی. تو 2 شعر اور سنا دیں کیونکہ مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ ٹائم ہو چکا ہے. آخر میں 2 شعر میں پیش کرتا ہوں کہ بیٹھے ہیں چین سے، مجید بھائی آپ کے نام، بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں، یہ پیاری غزل ہے. ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو، تم نے بھی یاد آنا تو ہے نہیں. اور ایک شعر میرے آج کے یہاں کے میزبان عنایت اشرف ایش کے نام کے، وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے، وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے، فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں. کیا کہنے. تو ناظرین کوئی پیغام جی میں خاص طور پہ جو امریکن اردو .tv کے توسط سے تمام اس میں نارتھ امریکہ اور یہاں پہ بسنے والے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو اردو سے محبت کرتے ہیں کہ اردو کا مستقبل کسی صورت بھی مخدوش نہیں ہے. ہمارے شاعر انکلوڈنگ ناچیز ایک ویڈیو لگاتے ہیں 3 دن کے اندر 4-5 ملین ویوز آ جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب لوگ دیکھتے ہیں. نئی نسل اس وقت جس بڑی تعداد، جتنی بڑی جوش و جذبے اور لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ اردو زبان سے جڑی ہے، یہ اردو تاریخ کے 350-400 برس میں پہلے نہیں ہوا تھا. تو اس لیے آپ سب لوگ خاطر جمع رہے نا. ابلاغ ادھر آپ نے شعر کا ادھر یہ 7 سمندر پار پہنچ گیا، تو خاطر جمع رکھیے. اور اس طرح کے جیسے مجید بھائی ہیں، اس طرح کے تمام شخصیات اور اس طرح کے تمام چینلز جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہیے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے یہ اردو کا کلچر اور ہماری تہذیب برقرار رہے گی. فارس بہت دعائیں، بہت محبتیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ذیشان مرزا ہمارے امریکن اردو .tv کے نگران اعلیٰ، اور ان کی بیگم نورین مرزا جو CEO ہیں، اور ان لوگوں نے ان کی بڑی خدمات ہیں. کیا بات کہ جو ہے گھیر گھار کے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ اردو کا کام چلتا رہے، مشاعرے ہوتے رہیں، اور ہم بھی اسی محبت میں چلے آتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ رحمان، ایک بار پھر شکریہ، بہت دعائیں، اور اللہ پاک سلامت رکھے. خدا حافظ.